आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपकी दिलचस्पी कायम हो रही होगी और आप आगे भी सुनना चाह रहे होंगे। तो आइए हम सैयद इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा अनारकली ए लेवल पेपर 4 के लिए पढ़ रहे हैं। तो उसका बाब अव्वल मंज़र अव्वल ये मैंने हिस्सों में डिवाइड किया था, तो ये एक भी हिस्सा भी पढ़ लिया था, ये देख लीजिए, ये एक हिस्सा है। फिर दूसरा हिस्सा भी हमने पढ़ लिया था, आप इसको स्टिल करके यहाँ से भी देख सकते हैं और आप पिछली वीडियो से भी जाकर फ़ायदा उठा सकते हैं। पिछली दोनों वीडियो सुनेंगे तो आपका तसलसल बरकरार रहेगा कहानी का। ठीक है बच्चों, ये जैसा कि बड़े बूढ़ों से सुना होता है, बड़ी बूढ़ियों से सुना होता है कहानियों को, तो उसी तरह 1900 में सैयद इम्तियाज़ अली ताज पैदा हुए हैं और 1922 में उन्होंने ये तहरीर किया है। तो आप सोचें कि एक नौखेज़ लड़का जो है वो कितना उसने मुशाहिदा किया और कितना अपने अंदर उसको ले गए, उसका तज्ज़िया किया, अब्ज़ॉर्ब किया, तज्ज़िया किया, वो सब जितना भी सुनी सुनाई कहानी थी उसको उन्होंने एक क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे थे और इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ा हुआ था, उर्दू अदब भी पढ़ा हुआ था और हिंदी में आपको यहाँ पता ही है कि प्लेज़ होते ही रहते हैं, जो हर चीज़ को प्ले करके दिखाया जाता है, ड्रामा बनाकर दिखाया जाता था। बहुत से आपने फ़िल्में भी देखी होंगी, तो उनमें ड्रामे की बड़ी कदर कीमत होती है। तो ड्रामे में मुख्तलिफ़ किरदार होते हैं। उन्होंने बहुत सी इंग्लिश किताबों के तर्जुमे भी किए थे, तो उसमें हो सकता है कि ड्रामे भी किए हों। तो उनको ये जो सारी कहानी उन्होंने अनारकली की सुनी हुई थी, और अनारकली का मज़ार भी है, अनारकली बाज़ार भी आपने सुना होगा, तो वहाँ पर वो सारी मालूमात मिलकर जो उनके ज़हन में एक कहानी बनी, वो कहानी उन्होंने हमारे सामने लाकर रख दी। और इस तरह आने वाले लोग भी जो हैं हमेशा के लिए वो उस कहानी से लुत्फ़अंदोज़ होते रहेंगे। और इसको ड्रामे के तौर पर पेश करने में पहले स्टेज पर मुश्किलात पेश आईं, क्योंकि स्टेज प्ले करना जो है उसमें सीन बदलने होते हैं, तो इतनी जल्दी महल बागात और बादशाह के दरबार के सीन जल्दी जल्दी नहीं बदले जा सकते एक ही स्टेज पर। लेकिन बाद में टीवी पर फिल्म में इसको फिल्माया गया और नगमों में फिल्माया गया, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता यानी कबूलियत और मकबूलियत तो इसको शुरू से हासिल हो गई थी, लेकिन जब ये किताब की शक्ल में आया तो फिर ये और ज़्यादा मकबूल हो गया। बजाय इसके कि इसको स्टेज प्ले किया जाता तो फिर ये मकबूल होता, ये किताब की सूरत में बहुत मकबूल है। तो आइए देखते हैं कि हम इसके तीसरे हिस्से में क्या पढ़ते हैं। जैसे कि वो काफूर जो ख्वाजा सराय है और माँ जो उससे बातें कर रही है, तो वो आइए आगे देखते हैं। काफूर जो है वो वही बात कर रहा है, उसी की बात की आगे कंटिन्यूटी है बच्चों। ये काफूर ही बात कर रहा है और उसी की बात आगे जारी रहती है तीसरे हिस्से में भी। ये मैंने खुद ही हिस्से बनाए हुए हैं बच्चों, वैसे तो ये जारी है। काफूर कहता है, मेरी अनारकली का दम सलामत रहे, मैं क्या ऐसी भभकियों से सहम जाऊंगी। भभकियाँ वो जो जानवर पीछे को मुँह करके नहीं डराते किसी को आवाज़ से, तो उसको भभकी कहते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर कह रही है कि वो मुझे धमकियाँ दे रही थी दिलाराम, और फिर आप कहती है कि क्या मैं ऐसी भभकियों से सहम जाऊंगी। तो मुहावरा भी है गीदड़ भभकियाँ, ठीक है, यानी किसी को झूठा डराना। बेटी कहाँ है, दिन भर कहीं नज़र नहीं आई। वो नादरा के बारे में यानी अनारकली के बारे में काफूर पूछ रहा है। बेटी कहाँ है, दिन भर कहीं नज़र ही नहीं आई। आज बेगमें भी कई बार पूछ बैठी हैं। माँ क्या कहूँ, मुझे तो इस लड़की ने परेशान कर दिया है। सुबह से कह रही हूँ कि बेटी जा बेगमों को सलाम कर, हंस बोल, पर गुमसुम बैठी, सुनती ही नहीं और रसीद ही नहीं। तुम ही कहो, यानी रसीद ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं दे रही। पर गुमसुम बैठी, सुनती ही नहीं और रसीद ही नहीं, यानी कि वो आगे से कोई जवाब नहीं देती, कोई मतलब हाँ मुँह नहीं करती। तुम ही कहो, महल सराओं में कहीं यूं गुज़र हो सकती है, यानी एक्टिव रहना पड़ता है ना, अपने जो करैक्टर आपका होता है उसमें आपको काम करते रहना पड़ता है। काफूर, अभी अनजान ही तो है, रफ्ता रफ्ता सीख जाएगी। माँ ज़रा देर चुप रहकर कहती तो थी, तुम चलो मैं आती हूँ। काफूर,
رازدارانہ انداز میں بیگموں سے ملنے سے بچی کتراتی ہے، یعنی وہ تو اپنا ایک میڈ کے طور پر، ایک نوکرانی کے طور پر اس سے کام ہی کروائیں گی نا۔ تو ہر انسان کی ایک اپنی شخصیت ہوتی ہے، تو تمہیں اصرار کرنے کی کیا پڑی ہے؟ ذل الہی کی خوشنودی حاصل ہو تو سمجھو سب کچھ ہے۔ اگر یعنی بادشاہ کی منظور نظر ہے، بادشاہ کی رضامندی اسے حاصل ہے، تو اسے بیگموں کے پاس جا کے سلام کرنے کی کیا ضرورت؟ ماں فکر مندی سے، پر کتنے دن تک؟ لگانے بجھانے والے تو طاق میں رہتے ہیں، یعنی بادشاہ کے منظور نظر رہنا اور مستقل رہنا یہ بھی ایک بہت بڑا فن ہے کہ بادشاہ کے سامنے آتے رہتے ہیں کردار اور جاتے رہتے ہیں۔ کافور کسی کو باریاب ہونے کا موقع ہی کیوں دے، یعنی کسی اور کو نہ جانے دے بادشاہ کے سامنے، خود آگے پہل کرے۔ ماں خدا جانے کچھ سوچ رہی ہے یا یوں ہی اداس ہے؟ اتنی ہوتی تو پھر رونا کاہے کا تھا؟ یعنی دل میں ماں سوچتی ہے تو پھر یہی جواب دیتی ہے کافور کو کہ اتنی ہوتی تو پھر رونا کاہے کا تھا، یعنی کافور آگے سے کافور ماں کے جواب پر کہتا ہے چندے آفتاب چندے ماہتاب ہے، یعنی بہت خوبصورت ہے، سورج چاند جیسی روشنی ٹپکتی ہے اس سے، ادائیں سیکھنے کی اسے حاجت ہی نہیں، یعنی وہ جو بناوٹ کی باتیں ہوتی ہیں وہ اسے سیکھنے، وہ خود ہی اتنی خوبصورت ہے کہ اس کو اس طرح کی اداؤں کی ضرورت نہیں۔ ماں تأمل سے، محل سراہوں میں بے ساختہ ادائیں کم نصیبی کا نشان ہوا کرتی ہیں، یعنی جو بے ساختہ ہے، یعنی بغیر سوچے سمجھے کوئی بات کہہ دے، اس کا نتائج کا پرواہ نہ کرے اور کوئی ایسا لفظ کہہ دے منہ سے یا کوئی ایسی حرکت کر دے تو وہ پھر ان کی گردن زنی ہو جاتی ہے، ان کو پھر رد کر دیا جاتا ہے، کم نصیب وہ ہو جاتے ہیں۔ کافور خدا نہ کرے خدا نہ کرے، تم میرے سپرد کر دو بیٹی کو۔ ماں میرے کہے میں ہو بھی، یعنی میرے کہنے میں نہیں ہے، ماں یہ بتا رہی کافور کو۔ کافور دنوں میں لگا دوں گی پر، یعنی دنوں میں ہوشیار کر دوں گی، سرگوشی میں بیگمیں بھی منہ ہی دیکھتی رہ جائیں گی، یعنی اتنی ہوشیار کر دوں گی کہ وہ بیگمیں اس کی مجلس کو اور اس کی نشست کو ترسیں گی اور اس کو اپنے پاس بٹھانا چاہیں گی، اور ابھی بھی بٹھانا چاہتی ہیں، لیکن وہ اتنی زیادہ اوپر چلی جائے گی اپنی اس سے، مطلب ایک تو سادگی ہے اس میں، اور پھر اوپر سے جو میں تربیت کروں گی تو بیگمیں منہ دیکھتی رہ جائیں گی۔ ماں چونک کر کافور کو دیکھتی ہے اور پھر اندیشہ ناک نظروں سے، اندیشہ ناک خطرے کو بھانپتے ہوئے ڈر سے ادھر ادھر تک کر انگلی ہونٹوں پر رکھ لیتی ہے، یعنی یوں کر کے اشارہ کرتی ہے۔ کافور کہتی ہے یعنی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، یعنی میری تربیت میں دے دو تو پھر دیکھو میں کیا بناتی ہوں، یعنی میں نے تو بڑے بڑے لوگوں کی تربیت کی ہے، تو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، یعنی جو کنگن آپ نے ہاتھ میں پہنا ہوا ہے تو اس کو شیشے میں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو تو آپ بازو میں بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کی نظر یوں پڑتی ہے تو آپ اپنے کنگن کو دیکھ سکتے ہیں، یوں ہاتھ ہلا کر اس کو ٹرن بھی کر سکتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو آئینے کے سامنے دیکھنا، وہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح کی قابل ہوں کہ مجھے مطلب میری تربیت پر آپ کو کوئی شک ہے تو آپ دے کر دیکھیے، پھر دیکھیے میں کیسا اس کو بناتی ہوں، جیسے ہاتھ کنگن کو شیشہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، شیشے میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو بازو میں ہی آپ اپنے دیکھ سکتے ہیں۔ ماں چلنے کو مڑتے ہوئے، نہ بوا، اللہ جل جلالہ عزت آبرو ہی سے اٹھائے، یعنی وہ کہتی کہ میں اپنی بیٹی کو ادائیں وغیرہ نہیں سکھاؤں گی، اس طرح کی حرکات نہیں سکھاؤں گی، وہ اسی سادگی میں ہی بھلی ہے۔ کافور تم جانو سریلا پرندہ اڑنا نہیں سیکھتا تو تیلیوں سے سر پٹکا کرتا ہے، یعنی جو پرندہ خوبصورت ہوتا ہے، سر والا ہوتا ہے، گانا گانے والا ہوتا ہے، تو عام طور پر امیر لوگ اس کو قید کر کے پنجرے میں رکھ لیتے ہیں، تو وہ جو تنکوں کی تیلیاں بنی، جس پنجرے کو تنکوں سے تیلیوں سے بنایا ہوتا ہے، تو وہ سریلا پرندہ باہر اڑ پھیر نہیں سکتا، آزاد نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتا ہے، تیلیوں سے سر پٹکا کرتا ہے، یعنی وہ غلام ہو جاتا ہے، قید ہو جاتا ہے۔ تو کہیں یہ بھی اس طرح سے نہ ہو جائے کہ اس کا گانا وغیرہ سب اچھا ہے تو کہیں اس کو قید ہی نہ کر لیا جائے۔ ماں رک کر کافور کو دیکھتی ہے، کیا مطلب؟ کافور سامنے دیکھتے ہوئے، انارکلی، تو وہ انارکلی اندر آ رہی ہوتی ہے تو کافور اشارہ کرتا ہے کہ انارکلی آ گئی۔
انارکلی داخل ہوتی ہے 15-16 سال کی نازک اندام لڑکی، جس کے چمپئی رنگ میں اگر سرخی کی خفیف سی جھلک نہ ہو تو شاید بیمار سمجھی جائے۔ چمپئی رنگ، چمپا کا پھول دیکھیے گا، آف وائٹ، بہت خوبصورت، جیسے مکھن اور میدا گھول کر کوئی چیز بنائی جائے تو اس کو کہتے ہیں چمپا۔ چمپا کا پھول آپ دیکھیں گے نا، اندر سے لائٹ یلو ہوتا ہے اور باہر وہ مکھن کی طرح سفید ہوتا ہے بالکل، اور بہت ہی خوبصورت اس کی خوشبو ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر یعنی سفید رنگ ہے اس کا، اور اس میں ہلکی سی آمیزش ہے زردی کی، اور ہلکی سی خفیف کم جھلک جو ہے وہ سرخی کی ہے۔ تو اگر وہ سرخی نہ ہو تو وہ سمجھیں جو پیلا پن ہے چمپئی رنگ میں، اس کی وجہ سے شاید وہ بیمار سمجھی جائے، لیکن کچھ سرخی ہے اس کی جلد پر، وہ چلنے سے شاید آ گئی ہے کہ جب آپ حرکت کرتے ہیں تو بھی آپ کے گال سرخ ہو جاتے ہیں۔ خد و خال شعرا کے معیار حسن سے بہت مختلف۔ خد و خال یعنی چہرے کا ناک نقشہ، ماتھا، ناک، رخسار، ٹھوڑی، آنکھیں وغیرہ، اس کو خد و خال کہتے ہیں۔ شعرا شاعر لوگ، یعنی شاعروں کے معیار کے حسن سے بہت مختلف ہیں، یعنی شاعر جن چیزوں کی خوبصورتی بیان کرتے نہیں تھکتے، اس میں وہ چیز نہیں ہے، اس میں ایک قدرتی حسن ہے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ہر تخیل پسند کو پھولوں کا خیال ضرور آتا ہے، تبھی تو بادشاہ نے اس کو انارکلی کہا۔ لیکن مغل اعظم یعنی شہنشاہ اکبر، لیکن مغل اعظم نے اسے جو خطاب دیا، اس کے متعلق کئی لوگ کہہ سکتے تھے کہ معنی سے زیادہ الفاظ کی حسن ترکیب کے باعث، حسن ترکیب یعنی انارکلی، حسن ترکیب کے باعث موضوع معلوم ہوتا ہے، یعنی بولنے میں اور سننے میں انارکلی اتنا خوبصورت ہے، اگر دیکھا جائے تو شاید وہ بھی خوبصورت ہو، لیکن جب انارکلی کہہ دیا تو آپ دیکھیں کہ ابھی تک اس کا کتنا ایک وہ ہے، ایک کیا کہیں گے اس کو، جو ایک کرزما ہے یا اس میں ایک کیفیت ہے ایک خوبصورتی کی، تو وہ اس کے اندر ہے انارکلی کے سننے میں اور لکھنے میں۔ نمناک آنکھوں میں جیسے حسرتیں بیٹھی جھانک رہی ہیں، یہ انارکلی کی کیفیت بیان کر رہا ہے۔ نمناک یعنی نمی ہے آنکھوں میں، یعنی آنکھیں جیسے آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں۔ نمناک آنکھوں میں جیسے حسرتیں بیٹھی جھانک رہی ہیں، یہی اس کی سب سے بڑی کشش ہے، یعنی اس کی آنکھیں کچھ سوچتی ہوئی اور نمی سے بھری ہوئی ہیں۔ انارکلی ملول اور افسردہ نظر آتی ہے، ملول غمزدہ اور افسردہ بھی غمزدہ، دونوں ہم معنی لفظ ہیں، اور باوجود کوشش کے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ دیر سے سوچ رہی تھی اسے بھلا نہیں سکی، یعنی ایک انسان اپنے خیال میں ہے تو وہ جب چل کے آ بھی گئی ہے تو ابھی تک اپنے خیال میں ہی ہے۔ ماں اسے مخاطب کرتی ہے، اے لڑکی کہاں رہ گئی تھی تو؟ انارکلی، چلی تو آ رہی ہوں کافور بلائیں لے کر، یعنی وہ کافور جو ہے وہ خواجہ سرائے محل کا، تو وہ جو اس کی مدر کو کہہ رہا ہے کہ مجھے دے دو تو میں اس کی ٹریننگ کروں گا، اس کی تربیت کر دوں گی، تو ماں انکار کر دیتی ہے کہ نہیں، وہ سادہ ہی ٹھیک ہے۔ تو وہی کافور ہے خواجہ سرا بلائیں لے کر، یعنی وہ جو جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ اے قربان گئی، رات سے تمہیں دیکھنے کو جی ترس رہا ہے، یعنی وہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ بیٹی کے دیکھوں تو اس چاند سے مکھڑے پر انارکلی کا خطاب پھپتا کیسا ہے، پھپنا خوبصورت لگنا۔ انارکلی ایک اداس تبسم سے منہ پھیر لیتی ہے، یعنی وہ اندر ہی اندر ایک اداسی سے ایک یوں کر کے ہنستی ہے اور پھر منہ پھیر لیتی ہے اس کی طرف سے ماں۔ انارکلی کے جواب کے انتظار میں کچھ دیر توقف کر کے، کیسا ہے جی؟ انارکلی، اچھی ہوں کافور، اور بیٹی تم نے سنی اس صرافہ دل آرام کی باتیں؟ تمہیں انارکلی کا خطاب کیا ملا؟ بس جلی مر رہی ہے، ابھی مجھ سے الجھ پڑی تھی، کہنے لگی تم کس انارکلی پر پھولی پھر رہی ہو؟ اب بھی جو چاہوں ذل الہی سے کرا سکتی ہوں۔ میں نے کہا لد گئے وہ دن، اب تو ہماری انارکلی کا راج ہے۔ لد گئے یعنی گزر گئے، یعنی ماضی بن گئے، گزر گئے۔ انارکلی چپکی کھڑی، سر جھکائے انگوٹھے سے انگلیوں کے ناخن ملتی رہتی ہے،
ماں اس کے جواب کی منتظر رہتی ہے۔ ماں: آج کس سوچ میں پڑی ہوئی ہے تو؟ انارکلی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے: کسی سوچ میں بھی نہیں۔ ماں بگڑ کر: پھر ایسی گمسم کیوں ہے؟ کافور: اے یوں ہی رات کی تکان ہوگی، جشن بھی تو بڑی دیر تک رہا رات، یعنی جشن دیر تک رات کو رہا۔ لو میں چلوں، بڑا کام پڑا ہے، نہ جانے وہ اللہ ماریاں کیا کر رہی ہوں گی۔ انارکلی کی بلائیں لے کر خطاب بھی کیا سوچا ہے ذل الہی نے۔ انارکلی: واہ واہ۔ کافور ہنستا ہوا رخصت ہو جاتا ہے۔ کافور محل کا خواجہ سرا اور خادماؤں کا نگران ہے۔ ماں کافور کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی بگڑ کر: نادرا؟ انارکلی: جی اماں۔ ماں: دنیا کی تو انارکلی کہتے زبان خشک ہوئے جا رہی ہے، اور تجھے اتنی بھی توفیق نہیں کہ جھوٹے منہ سے دو بول شکریہ ہی کے کہہ دے۔ یہ آخر تجھے ہوا کیا ہے؟ انارکلی سر جھکا کر: کچھ بھی نہیں اماں، کچھ بھی نہیں اماں بھی، تم کو تو وہم ہو گیا ہے۔ ماں: ہاں آج ہی تو ہوا۔ یعنی وہم؟ وہ کہہ رہی مجھے آج ہی وہم ہوا ہے۔ انارکلی: کبھی نہیں بھی ہوتا جی ہنسنے بولنے کو۔ ماں: بھلا کوئی بات ہے؟ خوشی کے موقع پر نہ ہنسنا نہ بولنا، گم سم ہو جانا، جو کوئی دیکھے 100 نام دھرے گا، یعنی 100 باتیں کرے گا کہ یہ اس کو کیا ہو گیا ہے، یعنی باتیں بنائیں گے لوگ۔ تم اس طرح گمسم ہو، تم خوشی کا اظہار کرو کہ تمہیں انارکلی کا خطاب ملا ہے۔ انارکلی کسی قدر بگڑ کر: اب پڑھا، یعنی آگے سے جملہ نامکمل چھوڑ دیتی ہے کہ اب پڑھا، باتیں بناتا رہے کوئی۔ ماں: تو بھئی میں تو یوں تم کو ساتھ لے کر بیگموں کے پاس جاتی نہیں، خود ہی پڑھی آتی رہنا، اور نہیں تو اتنی دفعہ کہا بیٹی جی نہیں ہوتا تو دل پر جبر ہی کر کے ذرا ہنس بول لے، دکھاوے کو بندہ کیا کچھ نہیں کرتا۔ اب تیری سمجھ میں نہ آوے تو جان اور تیرا کام۔ ماں بگڑ کر چلی جاتی ہے۔ اچھا بچوں، یہ پہلا، دوسرا اور تیسرا حصہ ہم نے پڑھا ہے۔ انشاءاللہ اس کا چوتھا حصہ بھی پڑھتے ہیں، تو ابھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔